वो दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी जब एकदम से वो शख्स उठा और हंसते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगा था तुम पूरी यूनी के सामने मुझे बदनाम कर दोगे और मैं तुम्हें अपने घर की इज्जत बना लूंगा, अपनी बीवी बना लूंगा। तुम्हें बदनाम करने की खातिर मैंने ये ड्रामा रचाया। मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि ये मेरा फैसला नहीं है, मेरी फैमिली का है। लेकिन तुम लोगों की इतनी औकात नहीं कि मैं अपनी फैमिली को यहाँ पर लेकर आता। वो एकदम से उठता हुआ जिन दोस्तों के साथ आया हुआ था उन सबको अपने साथ लेकर वहां से जा चुका था। पीछे खड़ी सानिया हवन्नकों की तरह उसकी तरफ देखे जा रही थी, जो उसे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ के गया था। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पहले ही सब इस शादी के खिलाफ थे, मगर सानिया की भरपूर जिद पर इन्हें शादी के लिए मानना ही पड़ा। और अब जो कुछ भी हो चुका था उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तैमूर साहब कहने लगे, भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सानिया के साथ शाहजैन का निकाह कर देंगे। शाहजैन एकदम से निगाहें उठाकर अपने बाबा की तरफ देखने लगा। सानिया वही थी जिसने बड़ी बेदर्दी से शाहजैन का रिश्ता ठुकराया था और शाहजैन के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की थी। शाहजैन की आंखों में महज सानिया के लिए नफरत थी। वो तो किसी कीमत पर सानिया को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं कर सकता था, बस हवन्नकों की तरह उनकी तरफ देखे जा रहा था। वो कहने लगा, नहीं बाबा जान, मैं सानिया के साथ शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर तैमूर साहब कहने लगे, बेटा तुम्हें करनी ही होगी, खानदान की इज्जत का सवाल है। बाकी घर में भी बाकी तैयारियां हो जाएंगी, तुम परेशान मत हो, उन्होंने संजीदगी से कहा था। और वो हॉल में बैठी हुई सानिया को देखने लगा। अगले लम्हे वो आकर सानिया के पहलू में बैठ गया। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया और सानिया बहुत ज्यादा खौफ खा रही थी। उसे शाहजैन से नफरत थी, मगर वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी में लिख दिए गए थे। वो किसी कीमत पर भी शाहजैन की जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहती थी। और शाहजैन जिसने एक वक्त में उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी, बहुत टूट कर चाहा था, मगर उसकी नाकदरी की वजह से आज वो भी उससे नफरत करने लगा था। दोनों के दिलों में नफरत थी और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में लिख दिए गए थे। मौलवी साहब ने इस निकाह के लिए पूछा तो उसने बमुश्किल कबूल है कहा। उसके बाद रुखसती हो गई। रुखसत होकर वो वापस उस घर में आ गई जिस घर में इसने आने का सोचा भी ना था। इसके दिल की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लाकर शाहजैन के कमरे में बिठाया गया। उसके चाचू ने पूरे कमरे को सजवा दिया था। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। जब लाइबा बेगम कमरे में दाखिल हुई तो खून पार निगाहों से उसे देखते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकाल दूंगी। न कभी कल मैं तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी में बर्दाश्त कर सकती थी, न मैं कभी आज कर सकती हूँ। ये कहते हुए उसके जबड़े को दबोचा तो उसकी आंखों से अनगिनत आंसू बहने लगे। उसने लाइबा के हाथ को दूर झटक दिया। खबरदार जो आपने मुझे छूने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारी औकात ही क्या है? वो मर्द जिससे तुमने बेइंतहा मोहब्बत की थी, शादी वाले दिन निकाह के वक्त तुम्हें छोड़कर चला गया। और तुम्हें क्या ही चाहिए? इतनी सी तो तुम्हारी औकात है कि अगर मेरा बेटा ना होता तो तुम किसी के मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। ये कहती हुई लाइबा बेगम गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और शाहजैन कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में खुमारी छाई हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह नशे की हालत में झूलता हुआ। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उसकी हालत देखकर सानिया बहुत ज्यादा डर गई। वो घबराते हुए से देखने लगी। वो एकदम से सानिया के पास आया। दुल्हन बनी सानिया के बाजुओं को पकड़कर बोला, ये सब मेरे लिए तो नहीं। क्या हुआ तुमने? ये तो तुमने अपने आशिक के लिए बनाव सिंगार किया हुआ है ना? वो एकदम से उसके जबड़े दबोचते हुए बोला, शाहजैन छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मगर एकदम से उसके बाजुओं को पकड़ते हुए कहने लगा, मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारे वजूद से मुझे नफरत है। तुमने मुझे धुतकार कर उस शख्स का इंतखाब किया था ना जिसने तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं ना होता तो तुम कहाँ जाती, बताओ मुझे। अब की बार वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला और वो पीछे पीछे होने लगी। शाहजैन अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। मेरे अंदर नफरत की आग जल रही है और इस नफरत की आग को ठंडा करने के लिए मैं आज तुम्हें तकलीफ दूंगा। ये कहते हुए वो बिल्कुल इसके करीब आ गया। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो बिल्कुल इसके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी शर्ट को उतारकर दूर फेंका। एकदम से उसकी कलाई को दबोचा। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। अगले ही लम्हे उसके दुपट्टे के पिंस को उतारता हुआ उसकी ज्वेलरी को नोच नोच कर फेंकने लगा। हर चीज नीचे गिर रही थी। उसने शिद्दत से उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़े तो वो जब्त से अपनी मुट्ठियां भीज गई थी।
اس کی آنکھوں سے انگنت آنسو بہنے لگے، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ پلیز، پلیز چھوڑ دو مجھے، وہ روتے ہوئے بولی، مگر وہ اسے بھلا کہاں چھوڑنے والا تھا؟ مکمل طور پر اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹنے والے انداز میں لا کر بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی جب اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر اسے دوبارہ سے بیڈ کے اوپر پھینک دیا۔ خبردار، جو تم نے یہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، جان نکال لوں گا تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ ایک دم سے اس کی کرتی کی ڈوریوں کو کھینچا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اس کی گردن سے ہوتا ہوا اس کے اوپر اپنی شدتیں لٹائے جا رہا تھا، اس کے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں میں پیوست کیا ہوا تھا۔ وہ اسے بہت زیادہ تکلیف دے چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، جنہیں وہ اپنے دسترس میں لے چکا تھا۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھیں۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی، وہ اپنی نفرت اس کے اندر انڈیلے جا رہا تھا اور اپنی نفرت سے آشناس کروا رہا تھا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو بہت شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اسے آزاد کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس کے لب کپ کپا رہے تھے اور اپنا وجود بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ وہ چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ جس شخص سے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، جب اس نے اسے دھتکار دیا تو وہ شخص سے کیا ہی امید کر سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ وہ روتی رہی تھی، آہستگی سے اٹھی، اس کے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ جا کر شاور کے نیچے بیٹھ گئی، اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں، اس کی ناک لال ہو گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو دیکھا وہ سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے وجود سے نگاہیں چراتی ہوئی آنکھوں آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے آپ کو دیکھنے لگی، اس اور ان نشانوں کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ آ کر دوسرے ٹیسٹ سے سونے کے لیے لیٹی، جب ایک دم سے شاہزین نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ شاہزین، چھوڑیں مجھے، وہ کانپتے ہوئے بولی، مگر وہ شاید اب نیند میں تھا، اسی وجہ سے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا، جیسے اسے احساس کروانا چاہتا ہو کہ وہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بس سے آنسو بہ رہے تھے، لب کپ کپا رہے تھے۔ اسے اپنے سینے میں چھپا گیا۔ اس کے سینے میں وہ بالکل کسی کانچ کی گڑیا کی مانند معلوم ہو رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کے لیے اس کی مما ہی ناشتہ لے کر آئی تھی، مگر اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اس نے فردوس بیگم کو دیکھا اور کہنے لگی، آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی تو انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جس کی حالت بتا رہی تھی کہ کل رات اس کے ساتھ کیا ظلم ہو چکا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، میں بھلا تم سے کیوں ناراض ہوں گی؟ مائیں بھی بھلا اپنے بچوں سے ناراض ہوتی ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی، مما میں مانتی ہوں میں نے اس شخص سے محبت کی تھی، آپ سب سے لڑ جھگڑ کر آپ لوگوں کو اس کے ساتھ شادی کے لیے منایا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گئیں۔ بس میری جان، رونا بند کرو، اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھیں کہ کل رات بھی شاید اس نے بہت زیادہ تکلیف برداشت کی ہے، کیونکہ انہوں نے شاہزین کی آنکھوں میں محض اس کے لیے نفرت ہی دیکھی تھی، اور وہ اتنا اچھا تو نہیں تھا کہ اتنی نفرت کے باوجود بھی اس کے ساتھ نارمل بیہیو کرتا۔ وہ سارا دن گھر نہیں آیا۔ لائبہ بیگم نے بھی اسے بڑی نفرت سے دیکھا۔ ولیمے کے فنکشن میں اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز اسے گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کل سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، نہ صبح اس نے ناشتہ کیا۔ اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس کی حالت دیکھ کر شاہزین تھوڑا پریشان ہوا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اسے جھولتا دیکھ کر شاہزین نے نرمی سے پوچھا۔ وہ اب کی بار شاہزین بھی اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں اپنا پایا، کیونکہ وہ کل رات اسے بہت زیادہ تکلیف دے چکا تھا۔ اس نے شاہزین کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگی، مجھے گھر جانا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اور اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو گئی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر شاہزین تھوڑا پریشان ہوا۔ اسے فوراً سے بازو میں اٹھایا اور اسے لے کر اسپتال آ گیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگے، دیکھیں یہ بہت زیادہ ویک ہیں، آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں کہ یہ کیا کھاتی ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن وغیرہ لکھ کے دی، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ خود بھی کافی زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ بس چھت کو گھورے جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ کے کن پٹیوں کو بھگو رہے تھے۔ رات کو وہ کافی دیر سے واپس لے کر آیا، تب گھر والے بھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔
گھر میں لاتے ہی وہ اس کی جیولری کو اور اس کی باقی چیزوں کو اتارنے کے بعد کہنے لگا، جاؤ جا کر چینج کر لو۔ لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ وہ روتے ہوئے اٹھی، اچانک سے اس کا سر چکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، وہ فوراً سے اسے اپنے بازوؤں میں تھام گیا اور ثانیہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں بہت زیادہ گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ جلدی سے اسے خود سے دور جھٹک دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ جب چینج کر واپس آئی تو بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے ابھی بھی بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ رات کے نہ جانے کس پہر شاہزین کمرے میں داخل ہوا تو وہ نیچے فرش پر گری پڑی تھی۔ اسے فرش پہ پڑا ہوا دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ جلدی سے آ کے اسے اپنے بازو میں اٹھاتا ہوا لا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کی گال کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ ثانیہ، ثانیہ، ہوش کرو۔ وہ سنجیدگی سے ثانیہ کو پکار رہا تھا۔ جب ثانیہ کو کافی دیر تک ہوش نہ آیا تو اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے پانی کے چھینٹے مارے اور اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ شاہزین اسے دھندلایا ہوا نظر آنے لگا، لیکن وہ دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھیں۔ شاہزین جا کر بالکنی میں کھڑا ہو گیا، بار بار اسے مڑ کے دیکھتا۔ نہ جانے کیوں ایک دفعہ پھر سے محبت نے انگڑائی لی تھی، لیکن وہ اپنی محبت کو سلانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ اس سے محبت کرے یا اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق بنائے۔ وقت گزرنے لگا، شاہزین اس سے بہت دور رہتا تھا، اس کے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا، اور ثانیہ بھی بالکل خاموش رہتی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ثانیہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہزین کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ سامنے جگمگاتا ہوا باسل کا نمبر دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت آئی تھی۔ فوراً سے اس نے کال کاٹ دی، مگر وہ بار بار مسلسل فون کر رہا تھا۔ وہ خاصی بیزار ہو گئی۔ وہ اس شخص کے ساتھ دوبارہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، دوبارہ رابطہ تک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مسلسل آتی ہوئی کال دیکھ کر اس نے غصے میں کال پک کرتے ہوئے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کال کر رہے ہو؟ وہ غصے میں بولی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، جانے من کیسی ہو؟ تمہیں چھوڑنے کے بعد تو میری نیند اڑ گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ واپس تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ میری زندگی میں آنا چاہتی ہوں؟ ویسے بھی تم مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہو تو میں تمہیں دوبارہ سے آفر کروں گا اور تم کٹی پتنگ کی طرح میرے پاس آ جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر وہ نفرت سے کہنے لگی، مجھے تم سے نفرت ہے باسل۔ جتنی میں تم سے نفرت کرتی ہوں اتنی میں نے آج تک کسی سے نہیں کی۔ خبردار جو تم نے دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ پکی بات ہے میں دوبارہ تمہارے ساتھ رابطہ نہ کروں؟ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، ہاں، کبھی بھی دوبارہ میرے ساتھ رابطہ مت کرنا۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ بہت فنی، بہت اچھی اچھی باتیں کرتی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، اور اس کی باتیں سنی انسنی کرتی وہ کال کٹ کر چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی اور باسل کی کئی تصاویر اس کے نمبر پر آئیں اور وہ حیرت سے ان تصاویر کو دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو یہ تصاویر تمہارے شوہر کو بھیج دوں گا۔ کتنے حسین لمحات ہم ساتھ گزار چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کا دل تو سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ غصے میں اسے دوبارہ کال کرتے ہوئے چلاتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے میری جان؟ اتنا زیادہ ڈر گئی؟ اور بس یہ شب زین کو بھیجوں گا، پہلی رات چلی گئی پھر طلاق ہو جائے گی، تمہاری زندگی تو برباد ہو جائے گی نا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں شاہ زین کو نہ بھیجوں تو مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ، میں کبھی بھی تم سے ملنے نہیں آؤں گی۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے پھر میں یہ شاہ زین کو بھیجنے لگا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور اس نے کال کاٹ دی، مگر کافی وقت کے بعد اسے ڈر لگنے لگا۔ ابھی تو گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوا تھا، اگر پھر سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ شاہ زین بھی گھر پر نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے دوبارہ موبائل اٹھا کر کال کی، کہاں پر ملنا ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ بس تم سے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی بات سن کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی۔ میرے فلیٹ پر آنا ہے اور کہیں نہیں جانا۔ چلو ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس وقت اسے جانا تو بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ کیا کرتی، وہ بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی۔ باہر آئی تو اس کی ماں اس کے کہنے لگی، کدھر جا رہی ہو؟ مما بس مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے اپنے دوست کی طرف، تو بس ادھر ہی جا رہی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس کے فلیٹ کے سامنے تھی۔ بڑی سی شال کو اس نے اپنے کندھوں کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ دروازے پہ دستک دی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ اس نے نیچے شارٹس پہنے ہوئے تھے، اوپر بنیان۔ مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا، میری جان آ گئی ہو تم۔
ایک دم سے اس کے بازوؤں سے پکڑنے لگا جب وہ غصے میں کہنے لگی، میں کسی اور کی بیوی ہوں، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ کیوں مجھے بلایا ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، مجھے کچھ نہ کچھ پیسے چاہیے، تقریباً 5 لاکھ تک۔ اگر تم مجھے 5 لاکھ دے دو گی تو بہت آسانی سے میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا اور کبھی تم سے رابطہ نہیں کروں گا۔ وہ گھبرا گئی۔ 5 لاکھ؟ 5 لاکھ ان لوگوں کے لیے چھوٹی سی رقم تھی، مگر اس کے پاس اپنے زیادہ پیسے ہوتے تو وہ کبھی انکار نہ کرتی۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں اتنے پیسے تمہیں نہیں دے سکتی، مجھے تو اتنے ہی چاہیے۔ ابھی تو میں تم سے 20 لاکھ مانگنے والا تھا۔ میں نے کہا کیا ہے نا، شوہر کے رحم و کرم پر ہو، پتہ نہیں گھر والے تمہاری ضروریات پوری کرتے بھی ہیں کہ نہیں، بس اس وجہ سے تھوڑے سے پیسے مانگے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں 5 لاکھ کا بندوبست کر کے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر اس نے شاہزین کے لاکر کی طرف دیکھا اور جلدی سے اس کی چابیاں ڈھونڈنے لگی۔ اس کی چابیاں بھی کہیں الماری میں ہی پڑی ہوئی تھیں۔ کافی دیر تلاشی کے بعد اس نے ڈریسنگ کے دروازے کھولے تو ایک دراز کے اندر باکس پڑا ہوا تھا جس کے اندر چابی مل گئی۔ آ کر اس نے لاک کھولا، اندر دیکھا، اس کی قیمتی چیزیں، ڈاکومنٹ، پیسے، ہر چیز پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے 5 لاکھ نکالے۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا اور رات کو ہی جا کر اسے دے کر آئی اور کہنے لگی، آج کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا کہ اگر شاہزین کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ صبح صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا دوسری طرف شاہزین سو رہا تھا۔ وہ حیرت سے شاہزین کو دیکھنے لگی۔ اس نے تو آج واپس آنا تھا مگر وہ رات کو ہی آ گیا تھا۔ اس نے تو شکر کیا کہ رات کو اس کے آنے کے بعد ہی آیا، اگر وہ اسے اتنی رات کو گھر سے باہر دیکھ لیتا تو نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچتا۔ وہ کافی زیادہ ڈسٹرب لگ رہی تھی جب شاہزین نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اسے اٹھا ہوا دیکھ کر شاہزین نے ایک دم سے اسے بازوؤں سے پکڑا تو وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ رات کو مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی ثانیہ، اسی وجہ سے میں واپس آ گیا۔ آپ تو ایسے گئے کہ آپ تو ایسے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ وہ آدھے سے زیادہ ثانیہ کے اوپر آ چکا تھا۔ ثانیہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے لگی۔ وہ ایک دم سے اس کی کمر سے جکڑتا ہوا بالکل اپنے ساتھ لگا گیا اور اگلے ہی لمحے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ وہ اس سے لگی ایک دم وہ اس کے لمس کو اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ شاہزین، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ثانیہ بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکا۔ اس سے الگ ہوتا خمار بھرے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ثانیہ کا دل مزید شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے پر جھکا تو ثانیہ نے اس کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ پلیز پلیز شاہزین، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مگر اس کے یوں سسکنے پر شاہزین اس کے لبوں کو اپنے گرفت میں لے گیا۔ اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پیوست کر لی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مگر اس بار وہ بہت نرمی سے اسے اپنی محبت سے آشناس کروا رہا تھا۔ نہ جانے کتنے وقت کے بعد وہ اس سے الگ ہوا اور سیدھا چھت کو گھورتا ہوا مسکرانے لگا۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال ہوا جا رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھا، ایک دم سے اس کی کمر سے کھینچ کر اسے پھر سے اپنے قریب کر لیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ثانیہ، اور میں جیسے تمہیں جنونی انداز میں چاہتا ہوں، تم بھی بالکل ویسے ہی جنونی انداز میں مجھ سے محبت کرو۔ اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ نہ جانے کیوں ایک تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ ایک عجیب سی سرشاری میں وہ مبتلا ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اس کے بعد کبھی باسل نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے پھر بار بار باسل کے میسیجز اور کالز آ رہے تھے اور وہ شاہزین سے دور ہونے لگی کیونکہ وہ بار بار اسے دھمکیاں دے رہا تھا، شاہزین سے دور رہو ورنہ میں سب کچھ شاہزین کو بتا دوں گا۔ نہ جانے کتنی دفعہ اسے ملنے کے لیے بلا چکا تھا۔ ملنے کے لیے بلاتا تو عجیب طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاتا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی۔ اسے کسی چیز کا بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہتی۔ رات کا وقت تھا، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اسے کسی چیز کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، شاہزین کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے گھٹنوں پر سر رکھ کے بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ شاہزین جلدی سے اس کے پاس آیا اور آ کر اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولا تو ایک دم سے شاہزین کے سینے سے چپک گئی اور ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ اس کی بات سن کر شاہزین کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے کیوں چھوڑنا ہے؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟
اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتا ہوا بولا، نہیں بس ویسے ہی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے، اسی وجہ سے میں ایسے کر رہی تھی۔ نہیں، میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ تو وہ اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی، اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، وہ بخار میں تپ رہی تھی، اور شاہزین اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ شاہزین کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کس چیز کی اس قدر ٹینشن لے لی ہے۔ دو تین دفعہ تو اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا، ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ انہیں ٹینشن ہے، اس وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو رہی ہے، اور اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اگر وہ ان تصاویر کو شاہزین کو سینڈ کر دے گا تو شاہزین شاید اسے اپنی زندگی سے نکال دے۔ پہلے شاہزین اس سے کتنا بدگمان ہوا تھا، کتنی مشکل سے اس کے ساتھ ٹھیک ہوا، اور وہ بھی شاہزین کو اپنی زندگی میں قبول کر چکی تھی، لیکن اگر پھر کبھی ایسا کچھ ہو جاتا تو ایک لمحہ بھی اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا تھا۔ یہی چیزیں تو اسے بہت زیادہ خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اس نے رو رو کر اپنی حالت بری بنا لی تھی۔ رات نہ جانے کون سا پہر تھا، اس کے موبائل پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو سامنے باسل کی کال تھی۔ اس نے پاس سوئے ہوئے شاہزین کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے موبائل کو کان کے ساتھ لگایا تو دوسری طرف سے اس کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میری جان، کیا تم ملنے آ سکتی ہو؟ بس آخری دفعہ، اس کے بعد وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہیں ملنے کے لیے نہیں بلاؤں گا، اور نہ ہی تمہیں تنگ کروں گا، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی دھمکی دوں گا۔ کیوں تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ وہ دبا دبا سے چلائی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، بس ایک دفعہ مجھ سے ملنے آ جاؤ، آخری بار۔ وہ کہنے لگی، پھر وعدہ کرو تم دوبارہ مجھے نہیں بلاؤ گے، نہ ہی مجھے کسی قسم کی دھمکی دو گے۔ دوسری طرف وہ ہنسا، بالکل ٹھیک ہے، میں دوبارہ ایک کال نہیں کروں گا، نہ ہی تم سے کسی قسم کی کوئی بات کروں گا۔ اس کی بات سن کر اس نے گہرا سانس لیا اور کال کٹ کر دی۔ اس نے پاس سوئے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، اور آج پھر وہ قدم اٹھانے لگی، وہ اس کے پاس جانے لگی، مگر اسے کہیں نہ کہیں یہ بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور بہت زیادہ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ الٹا سیدھا ہی نہ ہو جائے۔ وہ کافی زیادہ گھبرا گئی تھی۔ رات کے نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کے فلیٹ کے سامنے آئی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں میرے ساتھ کہیں چلنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی۔ کدھر جانا ہے؟ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، بس ایک جگہ پر آخری دفعہ۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا اور کسی انہونی کا احساس بھی ہو رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ اسے لے کر ایک عجیب سی سنسان جگہ پر آ گیا جہاں عجیب سی کھنڈر نما حویلی بنی ہوئی تھی۔ اس حویلی کو دیکھنے لگی۔ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ مجھے واپس جانا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی جب باسل نے اس کی کلائی کو دبوچ لیا۔ کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو میری جان؟ چلو تو صحیح، یہ کہتے ہوئے وہ اسے لے کر اندر آ گیا۔ وہ رو رہی تھی، اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب کی بار اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ وہ باسل جیسے گھٹیا انسان کے اوپر اتنا یقین کر کر کیوں یہاں تک آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ان گنت آنسو تھے۔ رات نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اچانک اس نے آگے کی طرف دھکا دیا تو اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جانے دو مجھے، پلیز جانے دو۔ وہ کانپ رہی تھی، مگر وہ اسے بالکل اپنے قریب کر گیا۔ دیکھا تو سامنے اس کے بہت سارے دوست بھی کھڑے ہوئے تھے۔ میرے ان سب دوستوں کو خوش کر دو، پھر تمہیں جانے دوں گا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا تم فضول بکواس کر رہے ہو؟ جانے دو مجھے، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگنے لگی جب اس نے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتا، باہر سے پولیس کی گاڑیوں کی آواز آئی۔ ان سب نے بھاگنے کی کوشش کی مگر سامنے سے وہ آ چکا تھا۔ پولیس نے انہیں پکڑ لیا۔ وہ گھبرائے ہوئی تھی اور سامنے کھڑے شاہزین کو دیکھ رہی تھی۔ مزید ڈر گئی۔ شاہزین ایک دم تو اس کے پاس آیا۔ وہ روتے ہوئے شاہزین کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے بہت شدت سے شاہزین کو دبوچا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازوؤں کے اثار میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ وہ اسے لے کر فوراً گھر آ گیا۔ اس نے مزید کسی سے کوئی بات کی، نہ ہی گھر والوں کو کچھ بتایا۔ جیسے ہی اسے کمرے میں لا کر لٹایا، ثانیہ، وہ نرمی سے اس کے گال کو تھپ تھپانے لگا۔ جب ثانیہ کو ہوش آیا تو اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، وہ تصویر ہم نے ساتھ بنائی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ ان تصویروں کو غلط رنگ دے رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا، وہ روتے ہوئے بولی، اور وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، میں نے تب کبھی تمہیں ڈانٹا، کبھی تم پر ہاتھ اٹھایا، بتاؤ مجھے؟ وہ اس سے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، تو کیا تم مجھے اتنا بھی نہیں بتا سکتی کہ وہ تمہارے ساتھ ایسی گھٹیا حرکتیں کر رہا تھا؟ بتاؤ مجھے، میں تمہارا شوہر ہوں، میں تم سے کل بھی محبت کرتا تھا، میں تم سے آج بھی محبت کرتا ہوں،
نہ میں تمہیں کبھی چھوڑنا چاہتا تھا اور نہ کبھی چھوڑوں گا، اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ وہ اس شخص کو دیکھنے لگی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ سچی محبت وہ کرتا تھا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ میں نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا، میں آج بھی کرتا ہوں۔ چاہے زندگی میں کوئی بھی مقام آ جائے لیکن میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بس مجھے تم سے صرف وفا چاہیے۔ وہ روتے ہوئے اس کو چہرے کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کے گلے سے لگ گئی۔ میں کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کروں گی۔ اور وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے گیا تھا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو نیکسٹ پارٹ کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔